अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कोरोना की तादाद दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, सूबों से खबरें आ रही हैं। कोरोना पर सिंध और वफाक की तलखियाँ हैं, वो भी ख़त्म नहीं हो रही। एक दूसरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानात के ज़रिए तनकीद है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ बात की कि एलीट ने लॉकडाउन कर दिया। आज बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा वफाक ने एक ढेला भी हमें नहीं दिया। इस सूरत हाल से निमटने के लिए कंटेनर से नीचे आएँ और सही मायनों में जो है वो वफाक हमारी मदद करे। दूसरी तरफ जो ये तमाम मामला है इसका एक पहलू ये है कि जो कोऑर्डिनेशन की बात होती है, जिस पर इख्तलाफ हमें नज़र भी आता है, लेकिन जब पूछो इख्तलाफ है तो नेशनल कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसके अंदर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन 18वीं तरमीम की बात होती रही। तो ये तमाम मामलात की रोशनी में हम इस पर बात करेंगे कि कैसे सारे मामलात से निपटा जाएगा आगे अगर तनकीद होती रहेगी, क्योंकि ये तो बड़ा मसला है, भी आगे लंबा चलना है। गुज़िश्ता हफ्ते एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि मुशीर इत्तलात पाकिस्तान डॉक्टर फिरदौस आशवान जो है उनको डी नोटिफाई कर दिया गया और उसकी मुख्तलिफ वजूहात सामने आई। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर नए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब बन गए, मुशीर इत्तलात जनरल रिटायर्ड सलीम बाजवा साहब बन गए। तो क्यों हटाया गया मुशीर इत्तलात को? बातें भी सामने उन पर इल्ज़ामात हैं कि वो उन्होंने जो है वो अपने इख्तियारात का जायज़ इस्तेमाल किया है और कुछ जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर ऐसी एम्बेजलमेंट हुई है, कुछ एलिगेशंस उन पर लगी हैं जिसकी बुनियाद पर उन्हें हटाया गया। उन्होंने सिर्फ ट्वीट की थी और अपने ऊपर इल्ज़ाम को मुस्तरद किया था, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमारे साथ वो मौजूद हैं। ज़रा हम बात करेंगे कि उनको क्यों डी नोटिफाई किया गया, क्यों हटाया गया और तमाम तरह जो उन पर लगा उसमें क्या सदाकत। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और चौधरी तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हम जरा बात करेंगे कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि इनके जाने के बाद जो है वो बहुत सारी बातें सुनाई दे रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहबा। पिछले पीर तक आप मुशीर इत्तलात थी, आज बरोज़ जुम्मा जो है वो अब आप नहीं हैं, क्यों आपको डी नोटिफाई किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल सबसे पहले तो मैं और इस हवाले से कि आपने मोटिवेट कर मुझे ज़बरदस्ती आज ये मौका दिया कि मैं आऊँ और अपने मौक़िफ़ को आपके ज़रिए अवाम तक पहुँचाऊँ। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है आदिल के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो एक कैप्टन होते हुए ये उनका आइनी और कानूनी इख्तियार और हक और इस्तेहकाक है कि वो अपनी टीम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और उन्होंने अपना उस इख्तियार का इस्तेमाल किया और अपनी टीम लेके आए। मैं दुआ गो हूँ कि नई टीम जो है वो उनकी तवक्को पूरा उतरे और पाकिस्तान के अवाम जो PTI से चाहते हैं डिलीवरी करें। वज़ीर-ए-आज़म की जो अवाम दोस्ती है, जो दर्द है, जो एहसास है, जो उनके अंदर एक जज्बा है कि इस मुल्क वो पिसे हुए तबके के लिए कुछ करें, इस मुल्क के सिस्टम को बदलें, इस मुल्क के अंदर क्यों कर सकें? ये इसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक सबसे अहम वजह जो मैं यहाँ कहना चाहूँगी, पहला सवाल आपका था कि मुझे क्यों हटाया गया। तकरीबन 1 साल होने को है। 18 अप्रैल को मेरा नोटिफिकेशन हुआ। 18 अप्रैल से लेके टिल द डे आई वाज नोटिफाइड, डी नोटिफाइड, कोई एक दिन ऐसा नहीं था कि जिसमें मैं उन कांटों की सेज पे नहीं होती थी। आपको पता है कि ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, चैलेंजिंग डे होता है और हर रोज़ आप निकलते वक्त चैलेंज और होता है। जो जो दिन आगे बढ़ता है आपके चैलेंजेस जो हैं उनकी तादाद भी उसी तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि मुझे जो असाइनमेंट दी गई थी वो थी SAPM। SAPM मीन के प्राइम मिनिस्टर इज़ द चार्ज ऑफ दैट मिनिस्ट्री, और प्राइम मिनिस्टर इज़ द इंचार्ज। तो कोई फाइल भी जो मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी कि उसको मैं रिटेन करूं या साइन करूं, वो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अथॉरिटी थी। जिम्मेदारी मेरी थी, इख्तियार जो था वज़ीर आज़म के ऑफिस का था, मीन के ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले क्या हुआ, आपको डी नोटिफाई करेगा किस तरह, किसने बुलाया, क्या कहा? क्योंकि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये इत्तलात हैं कि आपको प्रिंस सेक्रेटरी टू पीएम थे, उन्होंने बुलाया, शहजाद अकबर साहब थे, ये दुरुस्त है उन्होंने बुलाया आपको और बुला के कहा कि इस्तीफा नहीं,
اصل میں دو چیزیں ہیں. آپ سے استعفیٰ مانگا نہیں؟ استعفیٰ مانگنے کا ایک بیوروکریٹ کو نمبر 1 تو میرے سے اختیار نہیں. کوئی بھی بیوروکریٹ ہے اور وہ کتنے بھی گریڈ میں اور کسی بھی پوزیشن پہ اب کسی سیاستدان سے استعفیٰ لینے کا یا ڈیمانڈ کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہ اس کو کوئی آئینی اور قانونی اس سلسلے میں کوئی اختیار. ایسا ہوا یہ اختیار پرائم منسٹر آف پاکستان کا ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جنہوں نے مجھے چنا، یہ اتھارٹی بھی ان کی تھی کہ وہ مجھے بلا کے اس کام کے لیے کہتے. جو چیز آپ سننا چاہ رہے ہیں یا عوام جاننا چاہ رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک وقت میں بہت سارے انفارمیشن منسٹر کام کر رہے تھے. کون مختلف آپ کے سامنے ہی ہیں. کوئی ایک چین آف کمانڈ منسٹری کے اندر ایک بیانیہ جو تھا وہ لے کے چلنا ہائی مشکل تھا، اور بہت سارے ایسے بھی اسپوکس پرسن تھے جو نوٹیفائڈ نہیں تھے لیکن آفیشلی ان سے وہ کام کروایا جاتا تھا جس کی ذمہ داری میری تھی. کون کرواتا؟ آفس پی ایم آفس کے اندر بیٹھے لوگ اور پی ایم آفس کے اندر بیٹھے افراد. جس سے کیا دیکھیے اس میں یہ ہوا کہ جب یہ چیزیں چل رہی تھی میرے نوٹس میں آیا کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر سے کچھ چیزیں مسلسل میری منسٹری کو بلا کے، میرے سیکٹری کو بلا کے، میرے پی آئی او کو بلا کے یہ کہا جا رہا تھا دی ڈے 1 میں نے جب چارج لیا کہ شی از ناٹ دی منسٹر، شی از جسٹ ایس اے پی ایم. پرائم منسٹر از دی انچارج منسٹر. اس لیے پرائم منسٹر کے حکم کے مطابق آئی ڈونٹ نو کہ یہ پرائم منسٹر کا حکم تھا یا نہیں. ظاہر آف کورس ان کے سیکٹری اگر یہ بات کہتے ہیں تو میں بھی پرائم منسٹر نے یہ کنوے کیا ہو، لیکن آئی ڈاؤٹ بہرحال کہ آپ نے ایس پی ایم کی بات نہیں مانی. دیکھیے یہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کے حکم کے بغیر ان کے سیکٹری اتنا بڑا فیصلہ میں اس لیے نہیں کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے کہ ان کا کوئی وزیر جو ہے وہ ہینڈی کیپ ہو یا اس کو کام کرنے کا موقع نہ ملے یا ان کی منسٹری میں کوئی اننیسیسری انٹرونشنز اور انٹرفیرنس ہو اور بیوروکریسی جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملائن کرے، اور یا کوئی ان کا جو آفس کے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر کے بہاف پہ ایسے فیصلے کرے جس سے پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو مسائل آئیں. لیکن چونکہ یہ وٹ مائی ٹیم یوز ٹو کنوے می کہ میڈم ہمیں انہوں نے بلایا تھا تو ہمیں بلا کے یہ کہا تھا، تو لیکن چونکہ مجھے یہ تھا کہ ہم نے تو کام کرنا ہے، ہم نے تو پرفارم کرنا ہے، کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا انیشیٹو، کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا ایشو جو ڈائریکٹلی آپ کو پی ایس ٹو پی ایم ڈیوٹی اسائن کرنا چاہتے ہیں تو اب سنیں، کہیں اس کام میں اگر گورنمنٹ کی بہتری ہوتی ہے، عوام کا فائدہ ہوتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کریں آپ. لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا تھا کہ بیوروکریسی کے اندر جب 1 چین آف کمانڈ نہیں ہوگی، ملٹیپل لوگ ان کے باس ہوں گے اور ملٹیپل کوریڈور سے وہ انسٹرکشن لے رہے ہوں گے، تو کوئی بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ پھر اس ذمہ داری کو اور اتھارٹی کو اکٹھا لے کے نہیں چلے گا. تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے ایسے ایشوز تھے جس میں ابھی میرا آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہوتی تھی تو ان آفیشیل سٹیٹمنٹس آ جاتی، ریلیز ہو جاتی تھی آپ کے نام سے. نہیں مختلف، کبھی پرائم منسٹر آفس بن کے، کبھی پرائم منسٹر ترجمان بن کے، کبھی کسی اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب میڈیا میں آفیشیل جب آپ سٹانس دیتے تھے تو پہلے ان آفیشیل سٹانس چل چکا ہوتا تھا تو آپ کی اپنی پوزیشن کمپرومائز ہوتی تھی. تو یہ ایک ڈیکاٹمی اور مسائل تھے جس کو مسلسل میں آبزرو کر رہی تھی اور پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی تھا. لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عادل آپ کے توسط سے کہ پرائم منسٹر کی کیبنٹ کے اندر، ان کی پارٹی کے اندر، ان کے اوورال ٹیم کے اندر بہت سارے لوگ مجھے سپورٹ بھی کرتے تھے اور وہ مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو 4 محاذوں پہ آپ کی لڑائی ہے کہ کیبنٹ کے اندر ایک جنگ ہے، کچھ کولیگز وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر پرفارم ہونا چاہیے، یہ ان کی جینون رائے تھی اور ایکسپیکٹیشن تھی. کچھ جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ
جہاں کام ٹھیک نہیں ہو رہا تو وہاں کوئی ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ ہڈن خواہشیں جو تھی. مجھے ایک پوائنٹ ذرا یہ بتا دینا, ڈی نوٹیفائی آپ کو کیوں, آپ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے؟ نہیں, اس میں ایسا ہوا کہ جب میرے تک یہ کوئی 3 مہینے سے ایک چپکلش چل رہی تھی, کچھ ان آتھورائزڈ افراد جو تھے ان کو جب انفارمیشن منسٹری میں پلیس کیا گیا تو مجھے کہا گیا کہ دے ول ورک انڈر یور کمانڈ اینڈ انڈر یور انسٹرکشن, اور پارٹی کے نیریٹیو کو یہ آگے لے کے چلیں گے اور آپ ان کو ساتھ ایز اے ٹیم ممبر انگیج کریں. کون لوگ؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ابھی تک کوئی ٹائٹل ان کو دستیاب نہیں, لیکن they are everywhere and they are performing their duties as per the instruction of I don't know whom. اب تو آپ اس پہ وزارت میں یہ نام لے سکتے ہیں. نہیں, میں وزارت میں نہیں ہوں, لیکن میں اس حکومت کے لیے کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا پرائم منسٹر کے لیے لفظ یا ایشو کریٹ نہیں کرنا چاہتی جس سے ہماری حکومت کو مسائل ہیں. یہاں اس مراد آپ کی مراد شہباز گل صاحب تو نہیں ہے, کیونکہ انہی کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. وہ تو نہیں ہے, شہباز گل صاحب تو نہیں ہے. ان کو پتا ہوگا اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں اور کون کون سے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ وہ ان کے علاوہ تو آپ کو بھی پتا ہے نا, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں آپ بھی بتا دیں. عوام کو بھی پتا ہے. کون ہے عوام کو پتا ہے. فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں دیر ہوئی ہے, پرائم منسٹر نے یہ ڈیسیجن تھوڑا لیٹ لیا, انہیں جلدی لے لینا چاہیے تھا. پرائم منسٹر نے 8 ماہ پہلے حکومت کے آنے کے 8 ماہ بعد ان کے حوالے سے ڈیسیجن لیا, 1 سال اور چند دن بعد میرے حوالے سے ڈیسیجن لیا, تو پہلے والا ڈیسیجن جلدی ہوا یا بعد والا؟ اچھا, وہ میں ایک جگہ فواد چوہدری صاحب کو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جی میں اور اسد عمر صاحب جب دونوں کی وزارت گئی تو میں نے ان کو تسلی دی کہ جی آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, یہ جو آپ کو ریپلیس کیا ہے وہ تو کیا حفیظ شیخ صاحب نے, وہ تو پھر بھی اچھے اکانومسٹ ہیں, وہ سمجھتے چیزوں کو, مجھے زیادہ پریشان ہونا چاہیے لیکن میں نہیں ہوں, میں ریلیکس ہوں, آپ بھی ریلیکس ہو جائیں آپ کی ریپلیسمنٹ کے بعد. تو اچھی بات ہے. دیکھیں, ایشو یہ نہیں عادل کہ کون کیا کہتا ہے, ایشو یہ ہے کہ وہ کس لیے کہتا ہے, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, لاجک کیا ہے, جسٹیفیکیشن کیا ہے اور عزائم کیا ہے. اگر وہ اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ہے, اپنی ذات کی حد تک ٹارگیٹڈ ایجنڈا ہے, تو وہ تو ایک سیپریٹ بحث ہے. اگر اس کسی ایشو کے ساتھ جڑا کوئی پارٹی کا مفاد یا ملک کا مفاد ہے تو ہر طرح کی کرٹیسزم کو ویلکم کہنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مجھے ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے ایک بحث چلی, عادل ایسا نہیں تھا کہ مجھے ڈی نوٹیفائی پرائم منسٹر نے کہا کہ کر دیا جائے, اور جو ایک اس قسم تو یہ پی ایم کے کہے بغیر ہو گیا. میں پی ایم سے کوئی 1 ہفتہ پہلے آلموسٹ ملی اور میں نے ریکویسٹ کر کے ضد کر کے پرائم منسٹر صاحب سے ٹائم مانگا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے, کیونکہ میں ان کو کچھ چیزیں کلیریفائی کرنا چاہتی تھی, کچھ گائیڈ لائن لینا چاہتی تھی, اور کچھ یہ ابہام جو تھے جو اس قسم کی میرے ڈومین کے اندر ملٹیپل ٹیمیں آ کے بیٹنگ کر رہی تھی, کوئی فیلڈنگ کر رہا تھا, کوئی کیچ ڈراپ کرتا تھا, کوئی کیچ پکڑتا تھا, اور وہ وکٹری سٹینڈ پہ مختلف لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے اینڈ پہ کھڑے ہونا چاہتے تھے. تو میں پی ایم سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری اتھارٹی کیا ہے, ان دونوں کو ایک دفعہ جو ہے وہ ونس فار آل سیٹل کر دیا جائے. پرائم منسٹر ہمیشہ جب کبھی بھی, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ پورے 1 سال میں پتہ نہیں کون کون پرائم منسٹر صاحب کے پاس میرے حوالے سے شکایتیں لے کے گیا ہوگا, یا کوئی کنسرن شو کیے ہوں گے, یا کوئی ریزرویشن دکھائی ہوں گی. میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتی ہوں کہ میں ان کی جگہ ہوتی تو شاید میں اتنی ساری اپوزیشن اور ریزسٹنس کے بعد 2 مہینے بھی نہ لگاتی تو میں یہ فیصلہ کر لیتی, ریموو کر دیتی. تو انہوں نے آپ کے لیے پریشر تھا. آپ کی بات میں دوبارہ وزیر اعظم سے بات ہوئی ہے, ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے, میسج کال؟ بالکل ہوا ہے, میسیجز پہ بھی ہوا ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو حقائق مسخ کر کے بتائے گئے ہیں. انہوں نے آپ سے شکایت کی؟ انہوں نے میرے سے شکایت نہیں کی, میں نے ان کو کچھ چیزیں کلیریفائی کی خود سے. انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں ہیں, یہ جو کہا جا رہا ہے حقیقت یہ نہیں, یہ ہے. لیکن جس دن, اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ تم اپنا کام کرو اور جب مجھے ضرورت پڑے گی میں خود تمہیں کہوں گا, مجھے کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم ادھر ادھر کی نہ سنو گے کون کیا کہہ رہا ہے, تم اپنا کام کرو اور جب ضرورت پڑے تو میں خود تمہیں بلا کے کہوں گا.
جس دن مجھے ایسے پی ایم نے کہا کہ انہوں نے پی ایس پی ایم نے کہ آپ آئیں ذرا 2 منٹ ہم بیٹھ کے بات پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب، وہ مجھے میرے لیے دیکھیں میں ہوں ایک سیاستدان، میں نے یہاں پالیٹکس کرنی ہے، میں نے یہاں عزت کے لیے سیاست کرنی ہے، میں نے یہاں پہ کوئی اس قسم کا جن لوگوں کو بلا کے مجھ سے پہلے خاموشی سے دفتر میں وہ دورانی صاحب تھے، وہ آپ کے یوسف بیگ مرزا صاحب تھے، وہ طاہر علی خان صاحب تھے، جن کو اس دفتر میں بلا کے استعفے لے لیے گئے اور انہوں نے چوں بھی نہیں کی، چنام بھی نہیں کیا اور چپ کر کے خاموشی سے استعفے دیے اور چلے گئے، کیونکہ وہ سیاسی لوگ نہیں تھے، انہوں نے الیکشن میں نہیں جانا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے پبلک کو فیس نہیں کرنا تھا، وہ کسی کو آنسریبل نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی 92-95 ہزار ووٹر نہیں کھڑا تھا، اور انہوں نے یہ پریکٹس میرے اوپر بھی دہرانے کی کوشش کی اور مجھے کہا کہ جی یہ کالم چھپا ہے جی، یہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں جی، تو یہ جو ہے آپ بہتر ہے کہ اب اس میں بڑی کنفیوژن اور انٹرسٹنگ چیز ہے، اگر تو وہ الزامات ٹھیک ہیں اور درست ہیں اور اتنے فنی ہیں کہ مجھے خود ہنسی آتی ہے ان الزامات کو۔ آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے اشتہاری بجٹ سے 10% کمیشن لینے کی کوشش کی ہے، یہ الزام کے بیچ میں یہ لفظ شامل ہے کہ کوشش کی ہے، اور سرکاری ٹی وی کے کوٹے پر ضرورت سے زائد ملازم رکھیں، انہوں نے بغیر اجازت 2 سیکیورٹی گارڈ، اچھا باری ٹھیک، 10% کمیشن، 10% تو ہم نے کہیں اور سنا تھا، یہ تو آپ کے 10% کمیشن پہ۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن سے میں آئی ہوں ابھی تک کسی بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کو 1 روپے کی نہ پیمنٹ ہوئی ہے اور نہ کسی جگہ پہ کسی کو ابلائج ہوا ہے اور نہ کوئی ایسا میرے ذریعے کسی کے مطلب انلسٹمنٹ کر کے کسی کو، یہ ساری آپ جب سے آئی ہیں کسی کمپنی کو پیمنٹ نہیں ہوئی، کوئی پیمنٹ کانٹیکٹ کو بھی نہیں ہوئی، بالکل 1 روپے کی پیمنٹ نہیں، اور یہ میں چیلنج کر رہی ہوں نہ ایئر کہہ رہی ہوں کہ کسی ایک ایجنسی کو کانٹیکٹ کو جس کا نام لیا جا رہا ہے 1 روپے کا ابھی تک اس کا آرو نہیں بنا، لیکن آپ نے اور اس کی کوئی، اور لطیفہ سن لے عادل کہ ایک آئی ایس پی آر کے ساتھ رجسٹرڈ اینڈ لسٹڈ ایجنسی ہے جو اسٹریٹجک کمپین کرتی ہے آئی ایس پی آر کی، جس کا نام کامٹیک ہے۔ اب وہ کامٹیک جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری کے ساتھ انلسٹ ہوتی ہے فواد چودھری صاحب کے دور میں، یعنی 21 دسمبر سے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے، 18 اپریل کو میرا نوٹیفکیشن ہوتا ہے اور 19 کو ان کو 6 ایجنسیز کہا جاتا ہے آپ نے لسٹ کرنی ہے، تو وہ 10 کر کے یہ 9 نمبر پہ ہوتی ہے اور اس کو نکال دیا جاتا ہے اور میرے نوٹس میں نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، کیونکہ جو سیکرٹری صاحبہ تھیں وہ ماشاءاللہ سے مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ، لیکن پورے 6 ماہ انہوں نے ایک فائل بھی منسٹر کو نہیں دکھائی اور منسٹر کو دکھائے بغیر ڈائریکٹلی وہ فائلز پرائم منسٹر آفس میں جا رہی تھی۔ تو جب یہ 9 آپ نمبر کی منسٹری کی فائلز منسٹر یعنی آپ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھی ان کو دکھائے بغیر 6 مہینے تک ڈائریکٹ پی ایم آپ کے پاس نہیں آتا، میرے پاس، اور یہ فائل بھی مجھے نہ دکھائی گئی۔ جب یہ ریزسٹنس آئی، ریزنمنٹ، یہ فائل کون سی فائل؟ یہ جس میں یہ انلسٹمنٹ ہوئی نا، اچھا ٹھیک ہے، مطلب میلا فائڈ یہ دیکھیں نا، آپ کے دور میں کسی کمپنی کی انلسٹمنٹ نہیں ہوئی، میں جب آئی ہوں، سنیں، میں آئی ہوں 18 اپریل کو، ایک پروسیس جو ہے وہ 21 دسمبر 2018 کو شروع ہو جاتا ہے اور وہ جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے پارشلی، آپ کے 18 کو میرا نوٹیفکیشن ہوتا ہے، 19 کو میں چارج لیتی ہوں اور اسی دن 19 والے دن وہ جو پیچھے سے کیا ہوا پروسیس ہے اس کو فوری طور پہ نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے۔ پہلی میلا فائڈی تو یہ ہے کہ اگر میں ایز اے پی ایم نوٹیفائی ہوئی ہوں، فواد چودھری صاحب چلے گئے ہیں، تو پھر میرا استحقاق ہے اس سیکرٹری کا کہ مجھے وہ فائل دکھائے، اپروو کرائے، کیونکہ جن کے کہنے پہ انہوں نے انلسٹمنٹ کی وہ تو جا چکے تھے، اب آگے ان کو نوٹیفائی کرنے سے پہلے مجھے دکھانا ضروری تھا، لیکن مجھے نہیں دکھایا جاتا اور وہ مجھے پتہ ہی نہیں نا، اچھا آپ کے علم میں میرے سے تو پہلے کر دیا گیا نا، مجھے کیسے پتا ہے کہ کیا ہوا، کیونکہ میں تو اس دن پہلا دن تھا، مجھے کیا پتا کیا ہوا۔ انہوں نے جب وہ کر دیا تو اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوا
کہ وہ جاتے ہیں, وہ 9ویں نمبر پہ ہوتے ہیں تو وہ چیلنج کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, کامٹیک کہتی ہے کہ جی میرا تو 9واں نمبر تھا تو آپ نے مجھے جو ہے وہ 12ویں نمبر پہ یا 11ویں نمبر پہ کیسے کیا. وہ پی آئی ڈی کے اندر ایک کمیٹی بنتی ہے اور جو اسی کی کنٹینویشن میں جو پروسیس تھا وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو زیادتی ہو گئی ہے. یہ صرف وہ نہیں ہوتی, ایک اور ساتھ ایجنسی لسٹ ہوتی ہے اور 2 یعنی 10 کی بجائے وہ 12 ہو جاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے 31 جولائی کو. اب انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھیں کہ 31 جولائی کو الزام کیا ہے کہ آپ نے ایک ایجنسی جو تھی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اس کو انڈکٹ کر لیا. اب جب وہ میں انڈکٹ کرتی ہوں تو وہ جولائی میں اگر انڈکٹ ہوئی ہے تو اس کو پہلا بزنس جو ہے اسٹریٹجک کمپین میں وہ جا کے لیتی ہے آپ کی فیبرری کے اندر یوم کشمیر پہ. تو 7-8 مہینے جو ہے وہ ایجنسی میری ہو, میں نے انڈکٹ کیا اور تو اس کو جو ہے کمپین جو ہے وہ 6-7 مہینے بعد جا کے مل رہی ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ میری اس سے دلچسپی کوئی نہیں, میرا لینا دینا کوئی نہیں تھا اور 1 روپے کی آج تک اس کو پیمنٹ نہیں ہوئی. اور کچھ لوگوں نے عادل یہ پلانٹ کی سٹوری کوک کی, مینپولیٹ کی اور بے شمار لوگ ہیں, انہوں نے پرائم منسٹر کو حقائق مسخ کر کے یہ سارا ایک نیریٹو بنایا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب میری پرفارمنس سے کوئی کسی طرح بھی ان کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں تھی کہ میں فرنٹ فٹ پہ آ کے کام کر رہی ہوں. یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر آپ کی کارکردگی سے مطمئن تھے, ان کے سیکریٹری اور پرائم منسٹر میں موجود لوگ آپ کی کارکردگی سے خوش نہیں تھے, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذرا اسد عمر صاحب نے جو بات کی تھی ذرا وہ ٹھیک ہے. ہوا اس کے بعد سے تحریک انصاف کے ورکرز کے اندر سے بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. شبلی صاحب جو ہیں وہ بڑی ایک ان کی رسپیکٹ ہے, ان کی عزت ہے پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی, تو وہ چوائس تو بہت اچھی ہے. لیکن نہیں بڑی وہ کہتے ہیں کہ زبردست فیڈ بیک آ رہا ہے. میں خود شبلی صاحب شبلی فراز صاحب تو بڑے زبردست آدمی ہیں, میں شبلی صاحب کو بڑے زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہوں. آدمی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وہ فیس ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ تبدیلی I was not face of PTI. You were not face of PTI. I was not face. You are still not face of PTI. I am trying to be the face of PTI, but it's very difficult to be face of PTI as a party کیونکہ جن لوگوں نے 20-22 سال سے سٹرگل کیا اس جماعت کے ساتھ, ان کے سامنے تو آپ کو ہٹا کر کرنا شبلی فراز صاحب کو لانا ایک اچھا فیصلہ ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے پی ٹی آئی کے ورکر کو ایز پر دی پی ٹی آئی پالیسیز اکاموڈیٹ کیا ہے اور ان پہ اب ذمہ داری جو ڈالی ہے وہ انہوں نے پی ٹی آئی ورکر کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے. الیکشن پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کا فیس نہیں ہوتا. اس کی وجہ سال 2 سال پہلے جتنے 4-2 سال پہلے لوگ ہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے, اور ورکر کو کسی بھی لیڈر یا کسی انڈیویجول کو, اور خاص طور پہ جو اتنا لمبا سفر جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ نہ ہو. آپ کا نہیں ہے تو اس لیے آپ مانتی ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا فیس نہیں ہے. آف کورس ریالٹی ہے. رائٹ, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جو مزید آپ کے اوپر الزامات ہیں, سیکیورٹی گارڈز, گاڑیاں, یہ سارا کچھ اس پر ذرا بات کریں گے. بہت شکریہ. فردوس عاشق عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے آج پریس کانفرنس بھی کرنی تھی, وہ بھی انہوں نے کینسل کی. بہت شکر گزار ہوں, آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور چیزیں ہیں, کچھ اور الزامات ہیں جس پر بات کریں گے. آپ کو ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو بلایا گیا وہاں پر اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا پلان بنایا گیا تو اس وقت کیا شہزاد اکبر صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے؟ بالکل تھے, اور سیکٹری صاحب کے ساتھ میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے عادل کہ اگر تو میں نے جو سو کالڈ الزامات جو آپ نے سنے وہ ذرائع سے چلائے گئے, ابھی تک باضابطہ طریقے سے جو ڈی نوٹیفیکیشن آپ کا ایشو ہوا ہے کہیں ان الزامات کا ذکر نہیں ہے. اور ذرائع سے کچھ ہمارے انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اندر سے ایسے لوگ بیوروکریسی کے, ایک ہوتا ہے ٹیشو پیپر کے آپ منہ صاف کرتے ہیں, ہاتھ صاف کرتے ہیں, وہ اس بیوروکریسی کے ٹائلٹ رول بن کے انہوں نے میڈیا کو ریلیز کی فضول من گڑت گھٹیا بے بنیاد خبریں اور چلوائیں, اور بتایا کہ اگر میں خاموشی سے وہاں ان کے حکم کی تعمیل کر کے استعفیٰ دے کے آ جاتی
تو پھر تو میں کرپٹ نہیں تھی, پھر میں کوئی غلط نہیں کیا ہوا تھا, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. جب میں نے وہاں پہ کنٹیسٹ کیا, سٹینڈ لیا, اور میں نے پوچھا کہ جی آپ کی اتھارٹی کیا ہے, میرا تو پرائم منسٹر لیڈر ہے اور یہ اتھارٹی ان کی ہے کہ مجھ سے استعفیٰ طلب کریں اور میں ان کو استعفیٰ دوں, وہ 100 دفعہ مجھے بلائیں, 100 دفعہ میں ان کو استعفیٰ دوں, یہ ان کا اختیار ہے. لیکن یہ جو ٹگ آف وار ہوتی ہے منسٹریز کے اندر, why should you are asking me for the resignation? تو ہی سیڈ کہ اگر آپ ریزائن نہیں کریں گی تو میں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. میں نے کہا جی آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں, کیونکہ آپ ڈی نوٹیفائی کرنا اور ڈی نوٹیفائی کرنا پرائم منسٹر آفس کا استحقاق ہے, اور استعفیٰ دینا یا نہ دینا یہ میرا استحقاق ہے, تو آپ مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیں. میں اگر خاموشی سے اعظم صاحب نے کہا یا شہزاد صاحب نے بھی آپ کو کہا, شہزاد اکبر صاحب نے بھی کہا کہ آپ دیکھیں میں پرائم منسٹر آفس کے اندر چونکہ اس آفس کی سینٹیٹی کو اوبے کرنا چاہتی ہوں, میں اس آفس کی سینٹیٹی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی بیوروکریٹ آن بیہاف آف پرائم منسٹر اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے تو یقیناً پی ایم کی کانسنٹ انوالو ہوگی. لیکن اگر پی ایم کی کانسنٹ انوالو ہے تو اس کے کرنے کا بھی ایک مہذب انداز ہے, اس کے کرنے کے بھی ہمارے کچھ ایس او پیز ہیں, اس کے کرنے کے بھی آپ کے کوئی نہ کوئی اخلاقی اور کوئی آپ کی روایتی صورتحال اور طریقے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی آپ ایسا کریں, آپ استعفیٰ دے دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اور اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گی تو کنٹیسٹ کریں گی تو پھر ہم آپ کو ڈی نوٹیفائی کریں گے. یہ تو ہو گیا نا. پھر ڈی نوٹیفائی کرنے کے بعد جو عادل ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک بندہ جو استعفیٰ, میرا موقف کیا تھا کہ پرائم منسٹر کو میں یہ استعفیٰ دوں گی کہ تاکہ پرائم منسٹر کے سامنے میں وہ حقائق رکھ کے یہ سارے بے بنیاد من گڑت اور غلط چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جیسے یہ سیکیورٹی گارڈ 9 ملازم رکھے ہوئے تھے, 3 گاڑیاں لے رکھی تھیں آپ نے, یہ سب چیزیں ان میں سے ایک چیز میں بھی صداقت نہیں ہے. اتنے بخودہ الزام ہے عادل کہ جو بھی انفارمیشن منسٹر آیا ہے, جس دن میں آئی ہوں, جو فواد چودھری صاحب کے پاس سٹاف تھا, جو فواد چودھری صاحب کے پاس گاڑیاں تھیں, وہی گاڑی میرے پاس, وہی سٹاف میرے پاس. یہ میں اب آ گئی ہوں, میں ڈی نوٹیفائی ہو گئی. کتنے ملازم تھے آپ کے پاس؟ میرے پاس دیکھیں یہ منسٹری کے ملازم ہوتے ہیں, منسٹر کا ملازم نہیں ہوتا. پوچھ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے کتنے ہوتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پی ایس ہے, پی آر او ہے اور انفارمیشن منسٹری. 9-10 ملازم تھے؟ نہیں, یہ 9-10 تو آپ کو پتا ہے کہ مختلف سیکشن میں, پی آئی ڈی میں کوئی کام کر رہا ہے تو وہاں ہے, اگر کوئی پی ٹی وی میں کام کر رہا ہے تو آپ کے آفیسز اور ذمہ داری بھی اتنی ہے. منسٹر پی ٹی وی آپ کے قابو میں تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں تھا. فواد چودھری کا بھی یہی شکوہ ہے, آپ کا بھی یہی شکر ہے. میں نے یہ خواہش اب میں شبلی فراز صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ریفارمز کریں گے اور 70 سال دیکھیں میں نے یہ خواہش بھی نہیں کی عادل. پرائم منسٹر صاحب کا یہ حکم تھا کہ اس کو آٹونومس آرگنائزیشن آنا ہے, اور یہ بھی اس سے بڑا بےہودہ الزام کوئی نہیں ہے کہ وہاں بھرتیاں کی. اس چینل سے میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ انہیں کہیں کہ پی ٹی وی سے میری بھرتی جو میں نے کی کا کوئی رشتہ دار بھرتی کر لی ہیں, یہ سارے ایک بندہ بھی بھرتی نہیں کیا, غلط الزام ہے. اور میں اس کے لیے جنہوں نے عادل, جنہوں نے یہ ساری ایسے مطلب کیا پدی کا شوربہ انہوں نے ذاتی ایسا سیٹل کرنے کے لیے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے. کل اپنے وکیل سے مشاورت کر کے میں نے ان کو ڈیفامیشن سوٹ فائل جا رہی ہوں. اپنی پارٹی کے لوگوں نہیں, جو نام نہاد اینکر بن کے یوٹیوب چینلز پہ بیٹھ کے جنہوں نے گھٹیا ترین الزام تراشیاں کی ہیں, بےہودہ قسم کی خبریں چلائی ہیں, اور ذرائع سے دیکھیں اگر آپ میں جرت ہے, اگر یہ حقیقت ہے تو آپ کو ذرائع سے چلانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ مطلب آپ حقائق کو سامنے خبر چلاتے ہیں نا, ذرائع سے تو خبر صافی چلاتا ہی ہے. نہیں, ذرائع سے تو سب بتاتے ہیں. تو پھر آپ نے عادل آپ ذرائع سے چلاؤ نا. اب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو سامنے لا, میرا نوٹس سرو کروا رہی ہوں نا, ان کو کہیں کہ وہ یا وہ اس کی معافی مانگے, یا اس کو جو ہے وہ ڈینائی کریں, اور یا جو ہے اس کو ثابت کریں. آپ لگنے والے الزام کی دلیل ثبوت مانگیں, ثبوت یا دلیل نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن ذرائع سے آپ نے بھی اپنی منسٹری کے دنوں میں چیزیں چلائی ہوں گی, جو اب موجود ہیں وہ بھی چلاتے ہیں, جو پہلے تھے وہ بھی سارے چلاتے تھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ حکومتی موقف جس کو آپ ایک طرف کہیں کہ یہ کرپشن, اور کرپشن بھی کیا کوشش کی ہے انہوں نے, اور کوشش کی
پہلی میں ذرا وقت کی کمی کی ہے پہلی یہ بات ٹھیک ہے کہ کمیشن لینے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. بس لاسٹ کوسچن شہباز گل صاحب کا تو کوئی کردار نہیں ہے آپ کے منسٹری میں مداخلت کرنے دیکھیں میں کیونکہ شہباز صاحب کے اوپر شہباز بہت گل لوگ تنقید کرتے رہے شاید ان کا وہ نوٹیفیکیشن آپ نے روکا ہوا کہتے ہیں کہ وہ کرتی نہیں معاملہ نہیں ایسی بات ان کا تو کوئی رول نہیں ہے. شہباز گل کو میں ایک 20 سال سے پالیٹکس میں ہوں اور 7 منسٹریز میں نے ہیڈ کی ہیں, یہ 7ویں دفعہ تھی اور میں نہیں سمجھتی کہ انڈر 19 ٹیم میں کسی کو قابل سمجھوں کہ جس سے میں یہ کہوں کہ شاید وہ میرے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتا تھا یا کیا ہے, لیکن لوگوں کی نادانیاں بیوقوفیاں. شیخ سعدی کا قول ہے کہ ایک طرف آپ کو عقل مند دشمن اور دوسری طرف نادان دوست ہو تو عقل مند دشمن کی طرف دیکھیں نادان دوست نہ دیکھیں. جن لوگوں کا سٹیک پہ کچھ نہیں ہے دیکھیں لیکن انہوں نے آپ کی منسٹری میں کچھ کیا تو نہیں مداخلت تو نہیں میری منسٹری میں مداخلت کرنے کا یا نہ کرنے کا اگر کسی کو شوق اور خواہش تھی اور ہے تو جاری رہنی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ ابھی 2 لوگ جو موجود ہیں انہوں نے کوئی مداخلت کیا آپ کی منسٹری میں. شہباز گل صاحب نے ہمیں بتایا کہ شہزاد اکبر صاحب نے اعظم خان صاحب نے سیکرٹری صاحب نے آپ کو بلایا ڈی نوٹیفائی کیا, آپ نے کہا کہ جو چیزیں فواد صاحب کے دور میں ہو چکی تھی وہی آپ کے دور میں ان کمپنیوں کو مزید انلسٹ نہیں کیا, لیکن شہباز گل صاحب کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ان کا میں نے اس کی کلیریفیکیشن یہ کر لو کہ جو نے پروسیس شروع کیا تھا اس پروسیس کے اندر جو ابہام تھے جو گیپس تھے جو زیادتیاں اور ناانصافی تھی وہ بھی سیکٹری کے کہنے پہ سیکٹری نے کی جو کمپیٹنٹ تھے اس لیے کہ وہ ایک لمبی داستان ہے اس پہ ہم بعد میں بات کریں کیونکہ یہ ایک نیا پروڈکٹ باکس ہے جس کو کھولنا چاہتی مثلا میں نہیں کھولنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ نے 6 ایجنسیز جو تھیں ان کو لسٹ کرنا تھا تو وہ آپ نے 10 کی اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ وہ 9ویں نمبر والی جو تھی اس کو 12ویں نمبر آپ نے پھینکا اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ آپ وہی سیکرٹری جو ہے اور پی آئی او جو ہے اس کو پھر انلسٹ کرتے ہیں وہ منسٹری اور منسٹر. یہ دیکھیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ آپ کی جب ڈرائیو فورس اور سورس آف سٹرینتھ ایک پرائم منسٹر آفس سے ڈرائیو ہو رہی تو وہ سیکرٹری اور پی آئی او میری سنیں گا, وہ تو اس طرف دیکھے گا جہاں طاقت کا سرچشمہ ہوگا. تو طاقت کا سرچشمہ جہاں ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں ہے اور وہ ڈاکٹر فردوس کی اتھارٹی میں وہ نہ بیوروکریٹ اور نہ وہ سیکرٹری ہوگی. مختصر میں نے چوائس آپ پہلی دفعہ خاموش بیٹھے ہیں نہ چوائس آپ اتنی دیر میں بول دیتے ہیں, میں بڑا شکر گزار آپ کا. ذرا 1 منٹ بعد چوائس کے پاس ہوں گا صرف ایک بطور خان صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے دوبارہ رابطہ ہوا ہے آپ نے آپ کو کچھ کہا ہے یا رابطہ نہیں ہوا؟ دیکھیں خان صاحب سے میں نے فون مطلب SMS پہ اور WhatsApp پہ میسج کمیونیکیٹ کیا, کا رپلائی بھی آیا اور وہ میرے لیڈر ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میری اس جو پورے پروسیس کے اندر جہاں پہ انفارچونیٹلی کچھ اس قسم کی صورتحال درپیش ہوئی اسے وہ ہوئے ہیں اور یہ ہرٹ جو ہوئے ہیں اس میں میں بھی ہرٹ ہوئی ہوں کیونکہ کچھ نادان دوستوں کی نادانیاں جو ہیں مجھے کرتے کرتے انہوں نے پارٹی کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی پرسن تھی اور میں اس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی تھی اور مجھے ڈی نوٹیفائی کرتے ہوئے میری توقیر میری عزت اور میرے ملائن کرنے کے لیے مجھے ایز اے پرسن ایسے اقدامات اٹھا لیے گئے کہ جس سے میرا کام حکومت اور پارٹی کے بیانیے کو زیادہ نقصان پہنچا اور جس کا وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس بات احساس ہے کہ یہ طریقہ کار مناسب نہیں تھا. غلط ہوا آپ کے ساتھ؟ وزیر اعظم نے کہا غلط ہوا نہیں, پرائم منسٹر طریقہ کار مناسب نہیں مناسب. ٹھیک ہے جی چوائس صاحب آپ پاس آنے سے پہلے میں ذرا بات ہوں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آپ کا سوال بھی ساتھ چاہ دیجیے گا. لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی, جلدی سے لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. سوچا ہی نہیں بیچارہ دیہاڑی دار, وہ غریب آدمی, وہ رکشے والا, اس کا کیا بنے گا؟ نہیں, امیروں نے سوچا
3 ये अमीरों को भी आता था। हम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए, सोचा नहीं किसी का। वफाक की तरफ से सूबाई सिंध का निशाना बनाया जाता है और कोई नहीं पूछता वजीर आला से, वो कहता है कि कैसे काटता है। वो सूबा को निशाना बनाया जाता है जहां सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है, जहां सबसे ज्यादा काम की जाते हैं महदूद वसाइल के बावजूद। उनके खिलाफ दिन रात उनका किरदार कशी की जाती है। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ ना 1 रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए। तो क्या ये वो एलीट्स है जिन्हें ये लॉकडाउन हम पे मुस्तैद किया? कंटेनर से उतरो और अपना काम करो, वजीर आजम बनो पाकिस्तान। और वफाकी हुकूमत ना मीशत को संभालने के लिए, ना इस मर्ज का मुकाबला करने के लिए, ये लोग हमेशा 18वीं। ये बताइएगा कि ये मसला तो बड़ा है कोरोना। अगर वफाक या सूबे इसी तरीके से एक दूसरे पे तनकीद करेंगे तो लोग देखेंगे। देखिए, एक बंदा जो सबसे पहले जिसको 4 सवाल होते हैं और वो कहता है कि मैं बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगा वजीर आजम की, और वो वजीर आजम भी है, वो वजीर सेहत भी है। बदकिस्मती से उन्होंने वजीर आजम तो क्या बनना था, वो सेहत ही नहीं दे सके इस मुल्क की, जो हेल्थ पॉलिसी कोई पॉलिसी गाइडेंस भी नहीं दे सके। मुझे ये वजीर आजम साहब ने कहा और वो ये बातें कहने पे मजबूर हो गया है। तो इससे आप अंदाजा करें, एक बंदा इतने दिनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर अंदर या 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर यहाँ तक पहुंच गया है। वो जो कहता था कि मैं बिल्कुल नहीं बांटूंगा, मैं बिल्कुल तनकीद नहीं करूंगा, हमने लड़ना है, वबा से लड़ना है, मिलकर तो आज यहाँ पर पहुंचे। एक मैं दूसरी यहाँ पे करना चाहता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने कहा जी अशराफिया डर गई, ठीक है, चलो वज़ीर आला सिंध ने अनाउंस किया लॉकडाउन, उससे अगले दिन पंजाब ने कर दिया, केके ने कर दिया। उसी दिन आप कह रहे थे कि नहीं लॉकडाउन करा, DGISPR आते हैं और वो आकर ऐलान करते हैं जो वजीर आजम ने करना। तो किस अशराफिया कह रहे हैं? वजीर आला को कह रहे हैं, वजीर आला पंजाब को कह रहे हैं, वजीर आला KP को कह रहे हैं, वजीर आला बलूचिस्तान को कह रहे हैं, या DGISPR से आप शिकायत कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? आप इसकी वजाहत कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो नहीं किया, आपने तो आज तक नहीं लॉकडाउन का। सो इसलिए मसला आज तक कंफ्यूज है, फैसले नहीं ले रहे। वेल की कमी, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स ना करो, काश कोई सियासी आदमी होता, उसके अंदर पॉलिटिकल विल होती और वो फैसले। जब कोई आफत आती है, ज़मीन में भी लिखा है तो वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो इस वक्त हुक्मरान है, वो इस वक्त सूबे में 7 साल से हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है। आप कह रहे हैं अगर कोई सियासतदान होते, सियासतदान नहीं है, कोई सियासी आदमी होता, ये कह रहा हूँ, सियासतदान तो कोई भी बन सकता है, उसके और सियासी आदमी होने में बहुत फर्क होता है। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि चलो छोड़ देते हैं। पंजाब क्या शिकायत कर रहा है? पंजाब ने परसों एक लेटर लिखा है इनकी कैबिनेट मीटिंग से 1 दिन पहले कि हमारा एलिजिबल पूल में से 128 अरब रुपया हमें दो आ रही है। अगर सूबे ये पूछते हैं, पंजाब KP सारे पूछते हैं कि जो सामान आया है उसका हमें बताइए कि कौन से मुल्क से क्या सामान आया, डिलीवर किया, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर पूछते हैं कि जो पैसे आलमी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, बाकी मुल्कों से, वो किसको दिए हैं, कैसे दिए हैं, नहीं बताने के लिए। ब्रेक के बाद का नाम, ठीक, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक नाम और पैसे गरीबों का नाम और पैसे अमीर। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस इसका जवाब दीजिएगा कंफर्म है कि नहीं है, और वो कहते हैं कि पैसे तो किसको लिए। ब्रेक के बाद से बात होगी। वेलकम बैक। और वो कह रहे हैं किसको मिले हैं ये पैसे? अभी बिलावल भुट्टो साहब ने भी शिकायत की, उस पार्टी का भी एक शिकवा है, वो कहते हैं कंफ्यूजन है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आपको। पहली बात तो ये आदिल कि ये चीज़ हमेशा ये हुआ कि इस मुल्क में जब कोई फ्लड आया, जब कोई जल्जला आया, तो बहुत सारी हुकूमतों की चांदनी हुई और पैसा हकदारों तक जाने की बजाय वो मिसयूज़ भी हुए और कहीं ना कहीं जिस मकसद के लिए वो दिए गए वो इस्तेमाल ना हुए। ये पहली दफ़ा जब NCOC बनी, सेल बना, ऑपरेशनल सेल अनकवर्ड, तो ये फैसला हुआ कि हम सूबों को पैसे नहीं देंगे, इन कैश नहीं देंगे, इनका सपोर्ट करेंगे, उनकी ज़रूरियात हम पूरी करेंगे, वो उनकी इक्विपमेंट की शक्ल में हो,
जिस भी फॉर्म में और फॉर्मेट में हो, हम उसको सूबों को स्ट्रेंथन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, कैश नहीं देंगे। ठीक है। अब कैश जो है सूबे जो उनका अपना हेल्थ 18वीं तरमीम के बाद आपका हेल्थ इज अ डिवॉल्व सब्जेक्ट, जो हर सूबे ने अपना हेल्थ का बजट है वो किधर गया है, वो लगाए ना। फेडरल गवर्नमेंट तो आपको एक अम्ब्रेला होते हुए फैसिलिटेशन कर सकती है। बिलावल भुट्टो साहब को जो बात समझनी है कि 18वीं तरमीम में ये लेके आए थे कि हेल्थ इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक। और हेल्थ अगर 10 साल इनकी सिंध में हुकूमत होते, अगर अब ये आलम है वक्त खत्म कि हो गया। वहाँ ये